बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है, वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से। जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। अहम तरीन खबर है, क्विकली यहीं से शुरू करते हैं। काजी फाइज ईसा की बिल्ली बल्कि बिल्ला थैले से बाहर आ गया है। चीफ जस्टिस मिस्टर जस्टिस काजी फाइज ईसा, ये जो जुमला है बिल्ला थैले से बाहर, ये जुमला मतीउल्लाह जान साहब ने भी ट्विटर पे लिख दिया है। माजरा क्या है? माजरा यह है कि अब राना सनाउल्लाह साहब ने एक इंटरव्यू दिया है नईम अशरफ भट्ट साहब को, और इंटरव्यू देते उन्होंने ये कहा है कि काजी फाइज ईसा साहब ने खुद बता दिया अटॉर्नी जनरल को भी, हुकूमत को भी, कि मेरा तौसी लेने का कोई प्लान नहीं है। अब इस जुमले को यहाँ रोकिए और फिर देखिए कि अब से 2 से 3 रोज़ पहले नजम सेठी साहब ने अपने शो में क्या बताया था। सेठी साहब ये कह रहे थे कि काजी फाइज ईसा साहब हुकूमत से ये कह रहे हैं, काजी फाइज ईसा साहब हुकूमत से ये कह रहे हैं कि मेरा तौसी लेने का जो मामला है उसमें ऐसे मत करें कि मुझे तौसी दें, उसके लिए पर्सन स्पेसिफिक नज़र आएँ। जो भी करें वो ऐसे करें कि सबके लिए हो, तो फिर मैं जो है वो, मुझे कोई एतराज़ नहीं है, मैं ले सकता हूँ, मैं इस ओहदे पर रुक सकता हूँ। अब राना सनाउल्लाह साहब जो हैं वो ये कह रहे हैं कि उम्र बढ़ाने का जो प्लान है उस पर अमल दरामद हो सकता है। तो काजी फाइज ईसा को जो रोकने का तरीक़ा है वो तरीक़ा ठीक होगा, क्योंकि चीफ जस्टिस फाइज ईसा बड़े बाउसूल आदमी हैं। राना सनाउल्लाह साहब का ये जुमला है। वो कहते हैं उन्होंने वज़ीर कानून को यानी हुकूमत को और अटॉर्नी जनरल को कहा है कि मैं एक्सटेंशन नहीं लूँगा। हाँ, अगर सबकी उम्र की हद बढ़ा दी जाए तो फिर ठीक है। तो काजी फाइज ईसा इस ओहदे पर रुकना चाहते हैं, और इस वक्त इस हुकूमत के लिए मामला पर्सन स्पेसिफिक है, ये हमें नज़र आ रहा है। तो काजी फाइज ईसा साहब इस ओहदे पर इस तरह से रुक जाएंगे। ये उनको रोकने के सिलसिले में हुकूमत कर सकती है कि सबकी उम्र बढ़ा दे। इसके नतीजे में होगा क्या, आप ये देखेंगे कि काजी फाइज ईसा का रुकना इस ओहदे पर जब वो हो जाएगा तो मंसूर अली शाह साहब की जो इस ओहदे पर मुद्दत है वो रह जाएगी बराए नाम बहुत कम वक्त के लिए। और जो मुनीब साहब हैं वो भी गालिबन, वो तो शायद चीफ जस्टिस बन भी नहीं पाएंगे। मैं एक स्टडी देख रहा था। लेकिन मैटर क्या करता है? मैटर ये करता है कि हुकूमत जो पहले कह रही थी कि मैंने आपसे कहा था जब 100% कन्फर्म खबर, तो तब हुकूमत ने ये कहा बाज़ाब्ता तौर पर ऑन कैमरा ऑन रिकॉर्ड कहा कि काजी फाइज ईसा साहब के मामले में आप ये देखेंगे कि जिस दिन नए चीफ जस्टिस को आना है वो आ जाएंगे और उनकी तकर्री का नोटिफिकेशन हो जाएगा। सीनियर प्यून जज आइन के मुताबिक बनता है। राना सनाउल्लाह साहब कह रहे हैं हमारे पास नंबर नहीं है, लेकिन ये जो वारदात डालने का तरीक़ा है ये हो सकता है। तो काजी फाइज ईसा साहब, सेठी साहब बता चुके कि वो खुद ये कह चुके हैं, ऐसा ना लगे कि मुझे दे रहे हैं। तो ये काम हुकूमत करने जा रही है और इस तरीके से काजी फाइज ईसा को रोका जाएगा। क्यों? इसलिए कि काजी फाइज ईसा जो हैं वो इस हुकूमत की कंटिन्यूटी की गारंटी है, इस सिस्टम की। मंसूर अली शाह साहब चीफ जस्टिस होंगे तो फिर क्या होगा? मंसूर अली शाह साहब अगर चीफ जस्टिस के मनसब पर होंगे तो ये जो काजी फाइज ईसा साहब ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को टारगेट करके टिका के एक के बाद एक जगह निशाना बनाया, बल्ले का फैसला आपने देख लिया, फिर उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की दरखास्तें नहीं लगती। इमरान खान साहब के मामले में बाज़ाब्ता तौर पर कह दिया गया कि आप मत सुने, लेकिन काजी फाइज वहाँ पर भी काम दिखा रहे हैं। और ये जो 3 रुकनी कमेटी फैसला करती है, इस 3 रुकनी कमेटी के मामले में भी हुकूमत ने क्या किया है? हुकूमत 3 रुकनी कमेटी के मामले में बाकायदा तौर पर अब एक नया कानून लाने जा रही है। तो ये हुकूमत कानून लाई, बंदयाल साहब का रास्ता रोका, काजी साहब जो हैं वो आ गए। अब 2 जजेस जब साथ होते हैं तो काजी फाइज ईसा कई जगह नाकाम होते हैं, तो हुकूमत फिर कानून लाने जा रही है। ये खबरें भी आ रही हैं। मैं ये कहता हूँ कि चलें, ये नहीं भी होता तो भी इस 3 रुकनी कमेटी के उसूल, इसका तरीक़ा वाज़ेह नहीं है। तो जो 184(3) के मामला थे वहाँ हुकूमत जो चाहेगी कर लेगी, लेकिन उसके बाद जो 185 के केस हैं, दीगर तरीक़ों से आने वाले केसेस हैं, बेंच कैसे बनेगा? ये 3 रुकनी कमेटी करेगी। और बेंच के पास केसेस कौन से जाएंगे? ये रजिस्ट्रार करेंगे। रजिस्ट्रार के करने का मतलब ये काजी फाइज ईसा साहब करेंगे। तो काजी फाइज ईसा साहब अपने तरीके से ये काम दिखा रहे हैं
اور یہ سلسلہ جاری ہے. اس کے بعد میں آپ سے عرض کروں حکومت کے لیے بڑی شرمندگی کا مقام تھا, اور یہ صرف اس حکومت کے لیے نہیں ہے, اس سے پہلے والے حکمرانوں کے لیے بھی, یعنی کہ عمران خان صاحب کی حکومت کے لیے بھی یہ بات کوئی بہت فخر کی بات نہیں ہے. اس سے پہلے شاہد خاقان عباسی یعنی مسلم لیگ نون کی, میاں نواز شریف کی, اس سے پہلے پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت, اور پھر مشرف صاحب نے تو اپنے ہاتھ سے اٹھا کے دیا تھا. تو ڈاکٹر عافیہ صدیقی کا جو معاملہ ہے, یہ معاملہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں تھا. وہاں پر جو چیزیں ہوئیں, آپ اگر ان کو دیکھیں تو آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ کیا ہوا. جو عافیہ صدیقی کے وکیل ہیں, جو عافیہ صدیقی کی بہن فوزیہ صدیقی صاحبہ اور سینیٹر مشتاق کے ساتھ ان سے ملنے جاتے ہیں, جو امریکی عدالت میں ایک کیس لڑ رہے ہیں, وہ ویڈیو لنک کے ذریعے اسلام آباد میں جسٹس اعجاز اسحاق خان ان کی عدالت میں ویڈیو لنک کے ذریعے موجود تھے. اور پھر یہ کہا گیا کہ حکومت پاکستان وائٹ ہاؤس سے رحم کی اپیل کرے ڈاکٹر عافیہ صدیقی صاحبہ کے معاملے میں. اب حکومت کی طرف سے یہاں پر ایڈیشنل اٹارنی جنرل موجود تھے. اب جسٹس سردار اعجاز اسحاق خان صاحب نے ایڈیشنل اٹارنی جنرل سے یا حکومت پاکستان سے کیا کہا ہے, یہ احتشام گیانی صاحب رپورٹ کر رہے ہیں, میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. جسٹس اعجاز صاحب نے کہا, وائٹ ہاؤس کو ڈاکٹر عافیہ صدیقی کے لیے رحم کی اپیل کرتے ہوئے حکومت اتنا ڈر کیوں رہی ہے؟ ویزے لگوانے اور وزارت کی سطح کے کاموں میں حکومت تعاون کرتی ہے, لیکن جب پالیسی فیصلوں کی بات آئے تو خوف نظر آتا ہے. مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ کس بات کا ڈر ہے. یہ جسٹس سردار اعجاز اسحاق خان سوال کر رہے تھے, اور وہاں پر یہ ہوا کہ جسٹس صاحب نے کہا امریکی صدر کو رحم کی اپیل کا ڈرافٹ ہمارے ساتھ شیئر کیا جائے, عدالت کے ساتھ شیئر کیا جائے. اپیل کا ڈرافٹ دیکھ کر ہی حکومت کی حمایت کرنے یا نہ کرنے کا پالیسی فیصلہ کرے گی. اس کے لیے وقت چاہیے, عدالت 2-3 ہفتوں کا وقت دے, ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے کہا. تو جب ابتدا میں وہ 4 ہفتوں کا وقت مانگ رہے تھے, عدالت نے مسترد کر دیا, اور عدالت نے یہ کہا کہ اتنا وقت تو نہیں دیا جا سکتا. اور پھر جسٹس صاحب نے کہا تاریخ کو لکھنے دیں کہ ایک امریکی وکیل نے امریکی عدالت میں مفت میں ڈاکٹر عافیہ کی رہائی کا کیس لڑا, اور حکومت پاکستان امریکی عدالت میں کہیں بھی نہیں تھی. حکومت ہمت کرے اور کہہ دے کہ امریکہ میں ڈاکٹر عافیہ صدیقی کی رہائی کے لیے موشن فائل نہیں کرنا چاہتی. امریکی وکیل یہ موشن فائل کریں, حکومت پاکستان ڈاکٹر فوزیہ صدیقی کے وکیل کے پیچھے کھڑی نہیں ہوگی. بہت شکریہ ایڈیشنل اٹارنی جنرل صاحب, یہ جج صاحب نے عدالت میں کہا. اور اس موقع پر منور اقبال دوگل انہوں نے کہا میں عدالت سے معذرت کرتا ہوں. تو ایڈیشنل اٹارنی جنرل صاحب آپ عدالت سے معذرت نہ کریں, ڈاکٹر عافیہ کسی دن واپس آ جائے تو آپ سب مل کر اس سے معافی مانگ لیں, یہ اعجاز اسحاق خان صاحب نے ان سے کہا. اور اس معاملے میں آپ سے یہ بھی عرض کروں کہ آج سائرس سجاد قاضی صاحب یہ بھی عدالت میں موجود تھے, سیکرٹری خارجہ. سینیٹر مشتاق صاحب بھی عدالت میں موجود تھے, اور وہاں سے عافیہ صدیقی کے, فوزیہ صدیقی کے جو وکیل ہیں وہ بھی ویڈیو لنک کے ذریعے موجود تھے. امریکی جیل میں قید ڈاکٹر عافیہ صدیقی کی رہائی اور وطن واپسی کی درخواست پر سماعت. اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس سردار اعجاز اسحاق خان نے سماعت کی, اور سیکرٹری خارجہ عدالت کے حکم پر عدالت کے سامنے پیش ہوئے. یہ ہمارے سامنے ماجرا تھا. اب آپ دیکھیے کہ عافیہ صدیقی صاحبہ کو مشرف کے دنوں میں ہماری ایجنسیوں نے کراچی میں بتایا جاتا ہے سفاری پارک کے سامنے سے اٹھایا اور امریکی حکام کے حوالے کر دیا. پھر پہلی بار جب وہ ہمارے سامنے آئیں تو افغانستان میں بگرام ایئر بیس پر انہوں نے حملہ کیا ہے, یہ پتہ چلا. پھر اس کے بعد عافیہ صدیقی صاحبہ امریکی جیل پہنچ گئیں, وہاں پر ان کو سزا ہو گئی. اور اب جب فوزیہ صدیقی صاحبہ, سینیٹر مشتاق صاحب اور یہ وکیل صاحب وہاں جاتے ہیں تو وہاں سے خبر کیا آتی ہے کہ عافیہ صدیقی پر اب بھی مسلسل مظالم ڈھائے جا رہے ہیں. ان کو جنسی تشدد تک کا نشانہ بنایا گیا ہے, مارا پیٹا جاتا ہے, اور شدید ان سے نفرت کا اظہار کرتے ہوئے انہیں ظلم کا نشانہ بنایا جا رہا ہے. اور ہماری حکومت عدالت میں چپ ہے. عمران خان صاحب کی حکومت بھی, عمران خان صاحب موجود تھے ڈونلڈ ٹرمپ کے سامنے, اور وہاں پر ایک خاتون نے کہا کہ سوال کر رہی ہیں, اور عمران خان صاحب نے ان کو ایسے کر کے منع کیا تھا. یہ عمران خان صاحب تھے جو حامد میر صاحب کے سامنے بیٹھ کر کہتے تھے کہ جب ہماری حکومت آئے گی ہم امریکی حکومت سے بات کریں گے, لیکن یہ بات نہیں ہوئی تھی.
یہ ہمیں اس معاملے میں صاف طور پر یاد رکھنا چاہیے. جس معاملے میں آپ عمران خان صاحب کو سپورٹ کر سکتے ہیں کریں, جہاں سپورٹ نہیں بنتی وہاں ان چیزوں کو بھی صاف طور پر سامنے لانا چاہیے. اس کے علاوہ یہ جو آکسفورڈ کا چانسلر, ابا فورڈ چانسلر, جو عمران خان صاحب کے بیٹے نے کہا تھا, اس میں نون لیگ جو کام کر رہی ہے, اس میں نون لیگ نے اپنے سوشل میڈیا پر وہ جو آرٹیکل کیتھرین بینٹ کا لگایا ہوا ہے, اس کو میں دیکھ رہا تھا. اس میں لکھا ہوا ہے کہ عمران خان جو ہے وہ سلمان رشدی والا معاملہ. تو بات یہ ہے کہ اس آرٹیکل میں سے ہم نے دیکھا جنگ میں, ایکسپریس میں آج خبریں لگوائی گئیں, ٹی وی چینلز پہ چلوائی گئیں, سلمان رشدی والی خبر ہی نکال دی. جنگ نے, ایکسپریس نے, بڑی بڑی ویب سائٹس نے, بڑے چینلز نے نکال دی, کیونکہ مخصوص ہدایات پہ خبریں چلا رہے ہیں, اور وہ نکال دی گئی. اور پھر یہ کہا گیا عمران خان طالبان کا حامی ہے, یہ لگائی گئی. تو امریکی برطانوی اخبار میں یہ کہا گیا ہے کہ عمران خان طالبان کا حامی, تو اس کو چانسلر نہ بنایا جائے. طالبان کی جو حکومت آئی تھی, اس حکومت کو سب سے پہلے جس ملک نے تسلیم کیا تھا وہ ہمارا ملک پاکستان تھا. اور اس وقت جو وزیر اعظم تھے وہ پی ایم ایل این جب شیئر کرتی ہے تو ان کو بتانا ضروری ہے کہ وہ تھے میاں نواز شریف صاحب. ٹھیک ہے, ہم اپنے حساب سے فیصلے کریں گے, لیکن آج جب آپ عمران خان پہ یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان طالبان کا حامی ہے, تو آپ کے آج کے وزیر دفاع, اس سے پہلے بھی وزیر دفاع کے عہدے پر موجود خواجہ آصف صاحب, وہ طالبان لیڈر کی امریکی حکام کے ساتھ تصویریں لگا کے لکھتے تھے طاقتیں تمہاری ہیں اور خدا ہمارا ہے. آج آپ کہہ رہے ہیں عمران خان طالبان کا حامی, آپ لوگوں نے تسلیم کیا تھا سب سے پہلے. پھر اس کے بعد خواتین کے لباس کی بات ہوئی. تو خواتین کا لباس جو ہے یہ فیصلہ کر لیں کہ ایک جانب آپ لوگ کہتے ہیں کہ عمران خان وکٹم بلیمنگ کرتا ہے, اور دوسری جانب وہاں جب یہ کہا جاتا ہے کہ عمران خان خواتین کے لباس پہ بات کر رہا ہے, تو آپ یہاں اپنے جلسوں میں کیا کرتے ہیں؟ آپ کہتے ہیں عمران خان کے جلسے میں خواتین ناچتی ہیں. تو عمران خان خواتین کے صحیح لباس پہ بات کر رہا ہے یا عمران خان کے جلسے میں خواتین ناچ رہی ہیں؟ آپ لوگ یہ فیصلہ بھی نہیں کر پا رہے. پھر اسی آرٹیکل میں لکھا ہوا ہے کہ عمران خان نے, اور نون لیگ لگا رہی ہے سوشل میڈیا پہ بڑا عمران خان نے اسامہ بن لادن کو شہید کہا تھا. اسی اسامہ بن لادن سے پیسے لیے تھے میاں نواز شریف نے. یہ عابدہ حسین صاحبہ کہتی ہیں, یہ محترمہ بینظیر بھٹو آن ریکارڈ کہتی رہی ہیں, یہ پاکستان میں بڑے بڑے لوگوں نے بتایا ہے کہ میاں نواز شریف نے اسی اسامہ بن لادن سے پیسے لیے تھے. تو میاں نواز شریف صاحب کے لیے جو مسلم لیگ نون کر رہی ہے یہ ایک کمال کا کام ہے. اس کے بعد ایک اور بات ہوتی ہے کہ جی عمران خان جو ہے وہ یوتھ کو گمراہ کر رہا ہے اور اس کو وہ لوگ مسترد کر چکے. پھر یہی لوگ آتے ہیں اپنے نوجوان وکیل ترجمانوں کے ذریعے, اور آ کر جب یہ ٹی وی پہ ان کو بٹھا کے بات کرتے تو کہتے ہیں پتہ نہیں لوگ کیوں اس کے پیچھے چل رہے ہیں, وہ ملک کا دشمن ہے. تو یا تو آپ یہ فیصلہ کر لیں کہ لوگوں نے اسے مسترد کر دیا, یوتھ نے مسترد کر دیا ہے, یا پھر آپ یہ فیصلہ کر لیں کہ لوگ اس کے پیچھے چل رہے ہیں. تو نون لیگ کرنا کیا چاہتی ہے سمجھ میں نہیں آ رہا, نون لیگ کے دوست کیا کرنا چاہتے ہیں سمجھ میں نہیں آ رہا, اور چینل کو جو ہدایات دی ہوئی ہیں وہ بیچارے اپنے الگ پاگل بنے ہوئے ہیں, وہ کر دیتے ہیں, اور اس کے بعد سوشل میڈیا پر ان کی ذلت کا نیا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے. تو آکسفورڈ چانسلر عمران خان بنے گا. نون لیگ کے 4 جھوٹ بھی میں نے آپ کے سامنے رکھ دیے کہ کس طرح سے یہ لوگ اس وقت اپنا ڈرم پیٹ رہے ہیں, لیکن وہ بھی ڈھنگ سے پیٹنا ان لوگوں کو نہیں آتا. آخر میں مجھے ایک اور چیز پر بات کرنی ہے. ہمارے حکام یہ جو عمران خان صاحب کے معاملے میں کبھی ڈاکٹر ریاض صاحب کا آپ دیکھتے ہیں دن دہاڑے اغوا ہوتا ہے یا کوئی اور چیز ہوتی ہے یا کچھ اور کیا جاتا ہے, تو یہ بیچارے کیسے کر رہے ہیں؟ جو کرتے ہیں وہ کھل کر سامنے آ جاتا ہے, پتہ چل جاتا ہے کہ ان کی کوششیں کیا ہیں. اب اگر انہی حکام کو یہ ایک ڈاکٹر مینج نہیں کر پاتے, یہ ایک نوجوان ایکٹیوسٹ مینج نہیں کر پاتے, یہ ایک صحافی مینج نہیں کر پاتے, تو میں تو یہ سوچ رہا ہوں کہ ہم کتنے بدقسمت ہیں کہ انہی لوگوں کو, ہمارے دشمنوں کو بھی 10 جگہوں پر مینج کرنا ہے, ان کی جو سرگرمیاں ہیں ان پر نظر رکھنی ہے اور ہمیں سیف گارڈ کرنا ہے. تو یہ تو کچھ بھی نہیں کر پا رہے, ہر جگہ چیزیں کھل کر سامنے آ جاتی ہیں. ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں.